रेडियो 1। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सरगोशी के से अंदाज में कदम बढ़ाना और उन्हें कहीं भी बहकने से बचाए रखना तख्लीक़कार को जिंदा और जावेद नाम अता करता है और गैर महसूस तरीके से अपनी शिनाख्त का जरिया भी बन जाया करता है। हमारे आज के मेहमान मोहतरम अजीम राही कि जिन्हें गज़लों से खास उनसियत हासिल है और वहीं पर नज़्म, क़ितात, नज़माने और हाइको भी आपके फ़नी सफ़र में साथ साथ है। आप दुनिया शेर के मोतबर तरीन तख्लीक़कार मोहतरम मोहसिन भोपाली के शागिर्द खास हैं। गो के उर्दू आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है, लेकिन उर्दू से खास लगन और शगफ में आपको अहले ज़ुबान ही के हमपल्ला बना दिया है। आज हमारी बज़्म के मेहमान आपका पहला मजमूए कलाम तुमने कांटे जहां बिछाए थे के तख्लीक़कार मोहतरम अजीम राही फरमाते हैं कि मैंने खुशबू से तेरी ज़ात को पहचाना था, मुझको मालूम है कुछ रंग बदल जाते हैं। बज़्म शायरी में जनाब अजीम राही को तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, इब्तिदा में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका ताल्लुक गो के अहले ज़ुबान से नहीं है, उर्दू आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो ऐसे तख्लीक़कारों को तो अपनी बका के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ऐसा जहाँ कोई ख़ास अदबी माहौल ना हो या पस मंज़र ना हो अदबी, तो वहाँ ये खुदरो पौधे की इसी हैसियत हो जाती है फनकार की जी। लेकिन अगर इब्तिदाई सफ़र में कोई ऐसी शख्सियत या ऐसी मेहरबान शख्सियत मैसर आ जाए, जैसा कि मेरे साथ मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे नौउम्री ही में हज़रत मोहसिन भोपाली साहब की शागिर्दी का शरफ हासिल हो गया जी। और यूं कह लें कि जो मौसमों की शिद्दतें थी उनसे मैं महफूज हो गया और मेरा फ़न अब जो है आप नाजरीन और तमाम अदबी हल्कों में जी पेश किया जा सकता है। आप पेश कर चुके हैं इसको और भरपूर आप अदाद भी पा चुके हैं। तो ये बताइए कि पिछले बरस जो आपकी किताब तबाह हुई थी, तुमने कांटे जहां बिछाए थे, खूबसूरत नाम की हामिल किताब, तो इस किताब के आने से आपके अंदर और भी तहरीक पैदा हुई दूसरी किताब लाने की, या अभी तक आप उस शायरी में डूबे हुए हैं कि आपने पहली किताब तो लिख दी? जी खुशी तो मुझे बहुत हुई और मैं यहाँ ये कहना बेमहल नहीं समझूंगा कि आज से कमोबेश 3 या 4 साल कबल बज़्म शायरी में मेट्रो 1 चैनल पर मैं मदऊ किया जा चुका हूँ, आया था मैं, और उस वक्त मेरा शेरी मजमुआ शायर नहीं हुआ था। तो मैं एक तरह से ये समझता हूँ कि मेरे शेरी मजमुए में आज जब मैं यहाँ इसी प्रोग्राम में मेट्रो 1 चैनल पर बैठा हुआ हूँ तो एक अल्हम्दुलिल्लाह शेरी मजमुआ लेके पेश करने की मतलब जी कह सकते हैं आपके सलाहियत रखता हूँ या सामने जी जी रखा हुआ है ना, ये बहुत बड़ी बात तो होती है। इसके पीछे भी मेट्रो 1 का भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ किरदार है जी। और इंशाल्लाह मेरा दूसरा शेरी मजमुआ जो ज़ेरे तरतीब है तो आपके जब आना हुआ तो वो पेश करूंगा इंशाल्लाह। क्या सुनाना पसंद फरमाइएगा हमें इस वक्त? कुछ 3-4 दिन कबल सऊदीया से एक दोस्त ने कॉल की थी मुझे जी। इनका एक ताल्लुक इंडिया से है, जी जी। साजिद साहब नाम है उनका। उन्होंने एक मिसरा एक तरह मुझे दिया था नात शरीफ का, अजमल जौनपुरी साहब की नात का मिसरा है और फरमाइश की थी कि इस पर कुछ शेर कहें। तो जौनपुर में कोई मुशायरा है अगले 2-4 दिन में, वहां पढ़ी जाएगी, तो मैं सादत हासिल करना चाहूंगा पहले अता कीजिए नात शरीफ पढ़ने की। और अजमल जौनपुरी साहब का मिसरा है, उसी उम्मी लक़ब को बोलता कुरान कहते हैं। तो मतला है वो जिसकी हर अदा को हम खुदा की शान कहते हैं, वाह। वो जिसकी हर अदा को हम खुदा की शान कहते हैं, उसी उम्मी लक़ब को बोलता कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहम्मद नाम है ऐसा जिसे सुनते ही दीवाने, मोहम्मद नाम है ऐसा जिसे सुनते ही दीवाने, मेरे माँ बाप हों सरकार पर कुर्बान कहते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। मेरे माँ बाप हों सरकार पर कुर्बान कहते हैं और सदाएं
گونجتی ہیں عرش پر اب تک درودوں کی، صدائیں گونجتی ہیں عرش پر اب تک درودوں کی، یہاں ایک رات آیا تھا کوئی مہمان کہتے ہیں، کیا بات ہے، یہاں ایک رات آیا تھا کوئی مہمان کہتے بہت ہیں، اچھا، اور ہماری نعت ان کی بارگاہ ناز میں پڑھنا، ہماری نعت ان کی بارگاہ ناز میں پڑھنا، یہی ہم زائروں سے ہر گھڑی ہر آن کہتے ہیں، بہت خوب، بہت اچھا، اور جو ان کے چاہنے والوں کی حرمت پر تصدق ہوں، ہم ایسے عاشقوں کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اور اچھا، شعر دیکھے گا، تمہاری صورت زیبا نظر آتی نہیں جب تک، تمہاری صورت زیبا نظر آتی نہیں جب تک، نکلتی ہی نہیں اہل وفا کی جان کہتے ہیں، بہت اچھا، بہت نکلتی ہی نہیں اہل وفا کی جان کہتے ہیں، اور مقطع ہے، وہاں ہر شے کو راہی کچھ نہ کچھ نسبت ہے اس در سے، وہاں ہر شے کو راہی کچھ نہ کچھ نسبت ہے اس در سے، سو طیبہ کے گداؤں کو بھی ہم سلطان کہتے ہیں، بہت اچھا، سو بہت طیبہ کے گداؤں کو بھی ہم سلطان کہتے ہیں، کیا بات ہے، وہ بہت جس کی ہر ادا کو ہم خدا کی شان کہتے ہیں، اسی امی لقب کو بولتا قرآن کہتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، غزلوں سے بھی آپ کو ایک خاص، جیسے کہ میں نے آپ کے تعارف میں کہا تھا، ایک خاص آپ کو انسیت ہے غزلوں سے، جی، غزل آپ بہت بھرپور لکھتے ہیں، آپ کے اظہار کا ایک بہت توانا ذریعہ ہے غزل، تو کون سی غزل میں سنانا پسند کریں گے ابھی آپ؟ میرے تازہ غزلیں چند ایک غزل سناتا ہوں، تازہ غزل ہے۔ جی عطا کیجیے گا۔ میں بھی سو جاؤں گا اے پند گرو سو جاؤ، بہت اچھا، میں بھی سو جاؤں گا اے پند گرو سو جاؤ، اب تو بستر پہ کہیں جا کے مرو سو جاؤ، اب تو بستر پہ کہیں جا کے مرو سو جاؤ، اور وہ نہیں آئے گا آشفتہ سرو سو جاؤ، وہ نہیں آئے گا آشفتہ سرو سو جاؤ، دیکھو بیکار کی باتیں نہ کرو سو جاؤ، اور میری مٹی کے مقدر میں کوئی چاک نہیں، میری مٹی کے مقدر میں کوئی چاک نہیں، مجھ پہ محنت نہ کرو کوزا گرو سو جاؤ، بہت اچھا، مجھ پہ محنت نہ کرو کوزا گرو سو جاؤ، اور اب تمہیں شور قیامت ہی اٹھائے شاید، اب تمہیں شور قیامت ہی اٹھائے شاید، خواب غفلت میں رہو بے خبرو سو جاؤ، بہت اچھا، خواب غفلت میں رہو بے خبرو سو جاؤ، بھیک مل جائے گی دو چار ستاروں کی تمہیں، واہ واہ، بھیک مل جائے گی دو چار ستاروں کی تمہیں، اے نئی صبح کے دریوزہ گرو سو جاؤ، بہت اچھا، اے نئی صبح کے دریوزہ گرو سو جاؤ، اور میری آنکھوں میں کوئی خواب ہے میں جاگوں گا، میری آنکھوں میں کوئی خواب ہے میں جاگوں گا، تم فقط پیٹ کے دوزخ کو بھرو سو جاؤ، بہت اچھا، بہت اچھا، تم فقط پیٹ کے دوزخ کو بھرو سو جاؤ، اور کیا دکھانے پہ یہ اصرار ہے کیا دیکھتے ہو، کیا دکھانے پہ یہ اصرار ہے کیا دیکھتے ہو، کور چشموں سے ڈرو دیدہ ورو سو جاؤ، بہت اچھا، کور چشموں سے ڈرو دیدہ ورو سو جاؤ، دو گھڑی کے لیے سستا کے چلیں گے آگے، راہ دشوار ہے اے ہم سفرو سو جاؤ، اور بہت مقطع ہے، دل جلانے سے تو بہتر ہے کہ تم بھی راہی، دل جلانے سے تو بہتر ہے کہ تم بھی راہی، طاق پر ذوق چراغاں کو دھرو سو جاؤ، کیا بات ہے، بہت اچھا، طاق پر ذوق چراغاں کو دھرو سو جاؤ، میں بھی سو جاؤں گا اے پند گرو سو جاؤ، اب تو بستر پہ کہیں جا کے مرو سو جاؤ۔ بہت بھرپور، بڑی تنازی سے بھرپور آپ کی غزل ہے، اور بڑا گہرا اس میں سماجی اور سیاسی شعور پایا جاتا ہے، تو یہ جو کیفیت ہے آپ کی شاعری میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کے استاد محترم کی وجہ سے آپ کے اندر ایک رمق اور ایک روشنی جو تھی اس کو باہر آنے میں ایک مدد ملی، جی تو یہ غزلیں بھی یقیناً آپ کی اسی شعور کی عکاسی کرتی ہیں۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنکار چاہے وہ شاعر ہو
نثار ہو یا کسی بھی فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، جی وہ اگر اپنے معاشرے سے کٹ کر رہتا ہے تو اس کا فن جلا نہیں پا سکتا. جی آپ اپنے گرد و پیش پر اگر نظر نہیں ڈالیں گے، لوگوں کے مسائل سے واقفیت نہیں رکھیں گے، تو آپ اپنے فن میں ایک مخصوص مطلب گھٹ جائے گا فن، یعنی اندر کا شور جو بہت بڑھ جاتا ہے، محدود ہو جائے گا فن. وہ محدود کر دیتا ہے یقیناً آپ کے فن کو. آپ جنگل میں نہیں رہ رہے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں. اس معاشرے سے بے بہرا ہو کر آپ اپنے فن کو جیلا نہیں دے سکتے، نہ آپ کا اندر کا دکھ جو ہے جی وہ باہر آ سکتا ہے. جی اچھا، آپ نے بہت بھرپور، آپ کا شعری سفر بھی بہت بھرپور ہے، اور آپ نے اپنے استاد محترم ہی سے یہ جو نظمانے ان کی اختراع تھی وہ آپ نے اپنے استاد محترم ہی سے حاصل کی. تو یہ بتائیے کہ اس سے آپ کا جو یہ شغف اور دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ معاشرے سے ہٹ کر کوئی بھی انسان جی نہیں سکتا اس انداز میں جیسا کہ جینا چاہیے. جو زندگی کرنے کا ڈھنگ ہے، جو حق ہے زندگی کا، جو حق ہے، اس کے مطابق تو نہیں جی سکتا. تو یہ نظمانے جو ہے استاد گرامی حضرت محسن بھوپالی صاحب کی اختراع تھی، اور اس کا بنیادی تقاضا معاشرے کی جو ناہمواریاں ہیں، منافقتیں ہیں، خوشی کے جذبات، تمام تر کیفیات، تمام تر رنگ زندگی کے وہ ان میں ملیں گے. آپ سمو دیا آپ نے نظمانوں میں. جی، تو میں نے عرض کیا نا کہ زندگی سے ہٹ کر تو ادب زندگی ہے. آپ زندگی سے ہٹ کر اس سے بے بہرا ہو کر معاشرے سے کچھ نہیں کر سکتے. جی 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 ریفلیکشن نہیں دے سکتے آپ. درست فرمایا آپ نے. آپ کا کلام اتنا خوبصورت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وہ کلام بھی آپ کا ناظرین تک پہنچے گفتگو کے ساتھ ساتھ. بڑی ابھی آپ غزل کے اگر کچھ اشعار ہمیں سنائیے، اس کے بعد ہم ایک وقفے کی جانب ہمیں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی ایک غزل اگر ہو جائے تو. غزل کے چند شعر. یہ 1992 کا جو شبخون یا ایک ابتلا کا جو دور تھا کراچی پر، جی اس زمانے کی غزل ہے، وہ پیش خدمت ہے. عطا کیجیے گا. کہ عشق میں نام کر گئے ہم لوگ، عشق میں نام کر گئے ہم لوگ، ایسے ڈوبے ابھر گئے ہم لوگ، بہت اچھا. ایسے ڈوبے ابھر گئے ہم لوگ، کوچائے یار ہو کہ دیر و حرم، خاموشی سے گزر گئے ہم لوگ، کوچائے یار ہو کہ دیر و حرم، خاموشی سے گزر گئے ہم لوگ. اور شعر دیکھیے. دھوپ نکلی کچھ اتنی دیر کے بعد، دھوپ نکلی کچھ اتنی دیر کے بعد، اپنے سائے سے ڈر گئے ہم لوگ، بہت اچھا. اپنے سائے سے ڈر گئے ہم لوگ، باندھ کر عمر بھر کے قول و قرار، باندھ کر عمر بھر کے قول و قرار، ایک پل میں مکر گئے ہم لوگ. کیا بات ہے، بہت اچھا. ایک پل میں مکر گئے ہم لوگ. اور اس وقت کا جو دکھ ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ وجہ پوچھی گئی ہے آنے کی، وجہ پوچھی گئی ہے آنے کی، جہاں پہنچے جدھر گئے ہم لوگ. بہت اچھا. وجہ پوچھی گئی ہے آنے کی، جہاں پہنچے جدھر گئے ہم لوگ. راہ میں قافلے کی صورت تھے، راہ میں قافلے کی صورت تھے، سرے منزل بکھر گئے ہم لوگ، بہت اچھا. سرے منزل بکھر گئے ہم لوگ. اور کوئی پہچانتا نہیں راہی، کوئی پہچانتا نہیں راہی، کو بکو در بدر گئے ہم لوگ. بہت اچھا. کو بکو در بدر گئے ہم لوگ، عشق میں نام کر گئے ہم لوگ، ایسے ڈوبے ابھر گئے ہم لوگ. بہت خوب، بہت خوب. یعنی گہرے اور ادق مضامین کے بجائے آپ کے ہاں جو سماجی اور جو سیاسی ایک شعور اور ایک آگہی اور ایک جو سیاسی شناسہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک کہ آپ ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوتے اور ان تمام دکھوں کو اپنا دکھ بنا کر نہیں لکھتے، میں سمجھتی ہوں کہ بات کے اندر رنگ پیدا نہیں ہوتا. اور لیکن اس کے پیچھے کوئی شعوری کوشش کار فرما نہیں. شعوری کوشش یقیناً کار فرما نہیں، لیکن آپ کو اس کا شعور ہونا بہت ضروری ہے. جی وہ ہے، کوشش کرتے ہیں کہ شعور پیدا ہو. جی جی. میں دعویٰ نہیں کرتا، نہ میرا شاعری کا دعویٰ ہے. جی. میں اس بات، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے اس بات پر عزم بہزاد بھائی یاد آ گئے، اللہ انہوں
ان کی مغفرت کرے، اللہ انہیں طریق رحمت کرے. بہت کونا مشق شاعر، بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے شاعری کا کوئی دعویٰ نہیں عظیم. میری ان سے چند ملاقاتیں رہی ہیں تو منکسر المزاجی ان پر ختم تھی جی. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی عظیم صاحب. ہمارا ایک وقفہ ہمارا منتظر ہے. وقفے کے بعد آپ سے گفتگو جاری و ساری رہے گی. ناظرین کرام، ایک وقفہ ہمارا منتظر ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. سخت داغ عام پاؤڈر کی 2 کی بجائے 1 دھلائی میں بہتر نکالے. پاکستان بھر کی عورتوں کا اعتماد ایریل. ہر چیز میں سخت داغ عام پاؤڈر کی 2 کی بجائے 1 دھلائی میں بہتر نکالے. پاکستان بھر کی عورتوں کا اعتماد ایریل. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے اپنے پروگرام میں جو سلسلہ ہے کتابوں کے تعارف کا، اسے ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا تعارف پیش کیا تھا. آج بھی ہمارے پاس ایک کتاب کا تعارف ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ سے یہ بات شیئر کرتی چلوں کہ معروف شاعر، نغمہ نگار اور انگریزی ادب کے پروفیسر جناب حسن اکبر کمال صاحب کی ایک کتاب ہمارے سامنے ہے. آپ کی شخصیت، باغ و بہار شخصیت کے آپ مالک ہیں. آپ کی تحریر میں بھی ایک اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے ہم کو. ان کی ایک کتاب کمال کے مضامین میں یہ بات آپ کو رہ رہ کے سر اٹھاتی ہوئی نظر آئے گی. اس کی اشاعت پہلی بار 1999 میں ہوئی تھی اور ہاتھوں ہاتھ کتب فروشوں سے اہل نظر کے کتب خانوں میں پہنچ گئی تھی، اس کی زینت بن گئی تھی. اب دوسری بار اسے طبع کیا ہے انہوں نے. ان دوست اس کتاب سے استفادہ فرمائیں. اس کتاب کا نام ہے کمال کے مضامین. حسن اکبر کمال ہمارے عہد کے ایک بہت ہی کوہنا مشق شاعر. آپ اس سے استفادہ فرمائیں اور آپ دیکھیے کہ آپ کی جو ذہنی فکر ہے، استعداد ہے، اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے جب آپ اچھی کتابوں کو پڑھتے ہیں. یقیناً آپ بھی اس بات سے اتفاق فرمائیں گے کہ انسان کا مطالعہ کرنے کی جو عادت ہے اور اچھی کتابیں پڑھنے سے آپ کی سوچ اور فکر میں ایک جو استحکام پیدا ہوتا ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے. درست ہے، بالکل. آپ کے ویژن میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ویژن میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی فیصلہ کرنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. جی. آپ وقفے پر جانے سے پہلے آپ محترم عزم بہزاد کا کوئی شعر آپ سنا رہے تھے، اگر آپ کو ذہن میں ہو تو سنا لیجیے گا. میرے لیے سعادت کی بات ہے. عزم بھائی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن مجھے ایک شعر ان کا یاد آ رہا ہے کہ ہمیں کہاں ان ہنگاموں میں تم کھینچے پھرتے ہو، ہمیں کہاں ان ہنگاموں میں تم کھینچے پھرتے ہو، ہم ہیں اپنی تنہائی میں رنگ جمانے والے. بہت اچھا. اللہ غریق رحمت کرے. بہت نفیس، بہت حقیقی معنوں میں انسان تھے وہ. جی جی. بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم سے بچھڑ گئے، اپنے پاس بلا لیا. اور یہ بہرحال ایک قدرت کا اپنا نظام ہے، اس پر انسانوں کا تو کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن آپ سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ غزلوں کی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی، بڑی خوبصورت آپ کی شاعری کے اندر غزلوں کا حصہ ہے. تو کون سی غزل آپ سنانا پسند فرمائیں گے ہمیں؟ چند شعر. بات دل کی دل سے باہر بھی تو ہو، بات دل کی دل سے باہر بھی تو ہو، کوئی محرم خود سے ہٹ کر بھی تو ہو. بہت اچھا. کوئی محرم خود سے ہٹ کر بھی تو ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں ہم، دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں ہم، دیکھنے کو ایسا منظر بھی تو ہو، دیکھنے کو ایسا منظر بھی تو ہو، اور زندگی ایک گردش پہم سہی. زندگی ایک گردش پہم سہی، لیکن اس کا کوئی محور بھی تو ہو. بہت اچھا. لیکن اس کا کوئی محور بھی تو ہو. اور شعر دیکھیے کہ پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ کر، پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ